सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूँ नौशीन तारिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कुछ हार्ड लाइन्स ली हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट। इन ट्वीट्स के बाद जो है वो उनकी पार्टी क़यादत ने तो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, बट अब हुकूमत और अपोजिशन के जो मुज़ाकरात हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इन इनसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सेनेटर एंड फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब एंड सीनियर सहाफ़ी एंड तज़कियाकार हसन अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का एहसान। अच्छा, हसन साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करती हूँ कि ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो रात को ट्वीट्स किए हैं कुछ हार्ड लाइंस दिखने में आ रही हैं और एक वाज़ेह जो बात उन्होंने कही है कि मैं जो है वो एनआरओ नहीं लूँगा जी। तो नवाज शरीफ और देख कौन रहा है, ये सवाल है ना। अच्छा, इमरान खान साहब की जो ट्वीट है ना, बड़ा तवील लंबा सा ट्वीट करते हैं हमेशा, और रात के टाइम उनको ना ये झूठ याद आता है या अधूरा सच याद आता है। इमरान खान साहब ने जनरल यहिया का तो जिक्र कर दिया अपने ट्वीट के अंदर, उनके मार्शल लॉ का जिक्र किया, लेकिन उनको ये मार्शल लॉ ट्रांसफ़र किससे हुआ था उसका जिक्र नहीं किया। उनका नाम है फील्ड मार्शल जनरल अयूब। उनके जो पोते हैं वो अब उनको उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिए। इमरान खान साहब की पार्टी में मौजूद हैं तो जनरल अयूब का जिक्र क्यों नहीं किया? पहला मार्शल लॉ तो जनरल अयूब ने लगाया था। तो फिर आप अधूरा सच बोलते हैं ना खान साहब। खान साहब वो बात करते हैं जो उनको सूट करती है। फिर उन्होंने जनरल मुशर्रफ का जिक्र नहीं किया इस ट्वीट में। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाया इस मुल्क में तो सबसे बड़े हामी कौन थे? बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाजी, या आप कह दें अडयाला का चांसलर कहना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में अडयाला का चांसलर कह दें तो वो बात आपको हो जाती है। अब जनरल मुशर्रफ का जिक्र नहीं किया, शुरू में उनके हमायती रहे, उनको जो है जो रेफरेंडम था उसमें उनको सपोर्ट करते रहे, फिर इलेक्शन जब हुए तो उनकी कैपेसिटी नहीं थी, वो जनरल मुशर्रफ भी समझदार आदमी थे, उन्होंने इनको गेज कर लिया कि नालायक आदमी है, तो उसने उनको हुकूमत नहीं दी, तो फिर बाद में उनके मुखालिफ हो गए, लेकिन पहले उन्होंने अपना माई बाप बना लिया था जनरल मुशर्रफ को। किस तरह वो माई बाप वो फौजियों को बनाते रहे हैं, जनरल्स को बनाते रहे हैं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी मिसाल नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब जनरल कमर जावेद बाजवा चीफ आर्मी स्टाफ बने तो उन्होंने उनको अपना माई बाप बनाया, और माई बाप ना सिर्फ बनाया बल्कि उनको माई बाप बनाने के बेनिफिशरी भी वो रहे। उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल किया फिर जो 2018 के इंतखाबात के बाद जो उनको हुक्मरानी मिली वो जनरल बाजवा की उस गैर एलानिया अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की वजह से था जिसके विक्टिम साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। तो ये इमरान अहमद नियाजी साहब जो कि अडयाला के चांसलर हैं वो सच बोलते हैं जो उनको सूट करता है, पूरी बात वो करते नहीं हैं। और हमेशा हिस्ट्री अगर उन्होंने बयान करनी है, हदूद रहमान कमीशन आपको याद है तो जनाब जनरल बाजवा के दौर में जब आप बेनिफिशियरी थे नवाज शरीफ के दौर में, वो आपको याद नहीं है, वो भूल चुके हो आप। क्यों? क्योंकि वो सूट नहीं करता। तो इमरान खान के जो सच जो हकाइक बयान करते हैं उनको अगर आप कभी परखना शुरू कर दें या, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात क्या है कि उनकी जो कल्ट फॉलोइंग है वो कल्ट उनकी वही बात मानता है जो इमरान खान कहें। लेकिन हालांकि ये चीज़ जो है ना, इसलिए मैं कहता हूं कि कल्ट से डील नहीं किया जा सकता, कल्ट को स्मैश किया जाता है। तो इनको स्मैश करें, ये मुज़ाकरात करते हैं। सर आप बताएं एनआरओ कौन देगा उनको, और दे कौन रहा है, जैसे जिक्र बार बार कर रहे हैं? पता नहीं जी देगा कौन और दे कौन रहा है, लेकिन ये आज कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं लूंगा, और 6 महीने बाकायदा एक कैंपेन चलती रही कि अगर आप इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे तो हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो अब आपकी मैं कौन सी बात मानूं? पहले जो एक मुज़ाकरात करने की कंडीशन थी कि अगर जब तक इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो बात सच है। या जो आज आप कह रही हैं कि मैं एनआरओ नहीं लूंगा, या जो पिछली मरतबा आपने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि मुझे बनी गाला भेज रहे थे मैं जा नहीं रहा, इनमें से कौन सी बात? सारी तो सच नहीं हो सकती ना। इनमें से कोई मैडम एक ही बात सच है ना, या तो निगोशिएशन की कंडीशन इमरान खान साहब को एनआरओ देना है या इमरान खान साहब एनआरओ नहीं ले रहे, दोनों बातें तो ठीक नहीं है, इकट्ठी नहीं हो सकती। चलें छोड़ दें इसको। फिर इमरान खान साहब की क्या बात है, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने दरख्वास्त की अभी कुछ पिछले साल कि फौज को चाहिए न्यूट्रल हो जाए,
پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ فوج کا چیئرمین تو باپ ہے, باپ کی جگہ ہے, آرمی چیف میرا باپ کی جگہ ہے, باپ ہے میرا. اب آپ مجھے بتائیں کہ نیوٹرل ہو جائیں یا نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور جانور باپ ہے یا باپ نیوٹرل ہے, آپ کس بات پہ یقین مانیں گی؟ ہاں جی, خان صاحب نیوٹرل نہیں ہو رہے. نہیں, میں تو آپ سے دیکھیے نا, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں ان کی باتوں کو بتا رہے ہیں نا. ایک دن ان کو بولوں آپ میرے دوست ہیں نیوٹرل ہو جائیں, پھر بولوں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر بولوں جانور تو میرا بھائی ہے یا باپ ہے. تو یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کسی طلسم کا شکار ہو چکے ہیں جی, جو مجھے بظاہر لگتا ہے کسی بات میں ان کی کوئی مناسبت نہیں. اچھا, جو انہوں نے اسی طرح انہوں نے پہلے سائفر کا کہا, جی, سائفر کا آپ کو یاد ہے, جیب میں سے کاغذ نکالا اور کہا کہ دیکھو امریکہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے, امریکہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے. یعنی جو انہوں نے الزام لگایا اس کے مطابق امریکہ پاکستان کی پارلیمان کو پامال کر رہا تھا, امریکہ پاکستان کے آئین کو پامال کر رہا تھا. ٹیکنیکلی اسپیکنگ امریکہ نے اعلان جنگ کر دیا تھا, سوورینٹی کے اوپر حملہ کر دیا تھا پاکستان کی. ایک دن یہ بات کی بقول ان کے, اس کے چند دن کے بعد جا کے وہ میرا فیوریٹ جو ڈیوڈ فینٹن ہے, اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے امریکہ میں ہائر کر لیا. جی, اس کے چند دن کے بعد, یعنی یہ ڈیوڈ فینٹن میں ہر دفعہ یاد کرواتا ہوں, وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے, اور یہ جو میزائل کی آپ کے پروگرامز کی کچھ ایجنسیوں پہ بین لگے, یہ تمام چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. جی, اس کے چند دن کے بعد اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک طرف تو ابھی آپ حمایت امریکہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو پھر میں ہوں میرا ابو جی آ جائیں گے ایک نوے, تو پھر میں تو دساں گا. کبھی وہ فوج کو ابو جی کہتے ہیں, کبھی وہ امریکہ کو ابو جی کہتے ہیں, کبھی ابو جی کو جانور کہتے ہیں, کبھی جانور کو کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ملک کو پامال کیا ہے, ہمارے آئین پہ حملہ کیا ہے. اب ہم کیا مانے, ابو جی مانے, جانور مانے, پامال مانے, حملہ مانے؟ بی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی, بالکل سمجھ نہیں. پورے سائیکیٹرسٹ کے پاس ان کا معائنہ ہونا چاہیے, ان کا سائیکیٹرسٹ کے پاس معائنہ ہونا چاہیے, دیکھا جانا چاہیے, پرکھنا چاہیے. جس طرح کی باتیں آپ یہ بتا رہے ہیں, ان کے اپنے الفاظ کو بتا رہے ہیں اور 2+2 4 بتا رہے ہیں. تو اگر ایسی یہ باتیں انہوں نے کی بھی ہیں نا اور اپنی پوزیشنز بدلی ہیں, تو سائیکیٹرسٹ ایک دفعہ گیج تو کرے کہ کیا یہ شخص واقعی نارمل ہے. سائیکٹرسٹ کا بھی بیچارے کا کچھ اس کے بعد جب وہ گفتگو کر کے باہر نکلے گا تو اس کا بھی آپ کا اور میرے والا حال ہو جائے گا. اچھا مصدق صاحب, انہوں نے ٹویٹ میں ایک بار پھر حمود الرحمان کمیشن کا ذکر کیا, جو مجھے لگتا ہے ان کو بہت فیورٹ ہے, وہ اکثر کرتے رہتے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے کر دیا, اور انہوں نے شہباز شریف کو جو ہے وہ عاصم منیر کا اردلی قرار دیا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اس سب لائن کے بعد؟ دیکھیں میں آپ کو کیا کہوں, باپ تو نہیں مانتے نا, یہ کیا بات ہے یہ, اب میں اس کا کیا جواب دوں. ایک طرف آپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں میرا باپ ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ اردلی ہے. مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی. یعنی ایک مہذب معاشرے میں متانت کے ساتھ آپ چیف کو چیف مانیں, آپ یہ جانیں کہ ہماری ایک فوج ہے جو ہمارے لیے شہادتیں دیتی ہے, چھاتی پہ گولیاں کھاتی ہے, ہم روز ان کی بچوں کی تدفین کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تدفین کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں. ایک متانت کے ساتھ یہ بات مان لینے میں کیا حرج ہے کہ کبھی اردلی, کبھی جانور, کبھی باپ. یہ بار بار بات گھوم گھما کے وہیں پہ آ رہی ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کچھ مسئلہ ہے یہاں پہ بڑا گہرا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اردلی ہے, کبھی آپ کہتے ہیں میرا باپ ہے, کبھی آپ کہتے ہیں یہ اس کا اردلی ہے. یہ کیا زبان ہے, یہ کس طرح کی گفتگو ہے؟ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ عزت میں اضافہ کر رہے ہیں, آپ اداروں کو پامال کر رہے ہیں, اداروں کے سربراہان کو پامال کر رہے ہیں, ان کی عزت میں کمی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے خلاف نفرتوں کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو رات کو منتیں کرتی ہو ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ کے واسطے کوئی ایک بندہ اپوائنٹ کر دیں جو ہم سے بات کر سکے, ایک بندہ اللہ کے واسطے آپ نے دیے ہیں آ کے, کہ کوئی بندہ چیف چاہیں کوئی بندہ اپوائنٹ کر دیں ہم سے بات کر لیں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم سے بات کر لیں, کبھی آپ کہتے ہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا, چھوڑوں گا نہیں. کبھی آپ کسی کو اردلی کہتے ہیں, کبھی آپ کسی کو باپ کہتے ہیں. یہ بڑی کوئی سیریس مجھے لگتا ہے کو مسئلہ پڑ گیا ہے. سائیکیٹرسٹ میں بتا رہا ہوں, میں یہاں تک تو نہیں جاؤں گا, لیکن ہیڈ لائنز کے بعد مذاکرات کا کیا مستقبل؟ دیکھیں میں اصل بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں. جب انہوں نے یہ ہوا کیا اصل میں, تو تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ جب 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہوئیں
اور سپریم کورٹ کا اسٹے ویکیٹ ہوا, پھر سزائیں آ گئیں, اور پھر جنرل فیض حمید والا معاملہ جب اس میں 9 مئی کا ذکر آ چکا تھا کہ بھائی جی ایچ کیو حملہ اور 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی بھی انکوائری سٹارٹ ہو پڑی ہے, تو یہ بڑی فرسٹریشن میں آ گئی پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی نے اپنی کمیٹی اناؤنس کر کے بار بار بیانات شروع کر دیے جی کہ ہم سے بات کریں. اب جب عمران خان صاحب کو پتہ لگا کہ جناب یہ مذاکرات میں تو میری رہائی کا ذکر ہی نہیں ہے, لیکن اس بات کے اوپر تو حکومت آ ہی نہیں رہی, تو انہوں نے کہا پھر ان مذاکرات کا مجھے کیا فائدہ. تو لہٰذا عمران خان صاحب اب ان مذاکرات کو وائنڈ اپ کرانا چاہ رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ ان مذاکرات سے جو ہے کچھ, کیونکہ اگر بینیفٹ ملے گا تو ایک ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہوگا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ گورنمنٹ آف دا ڈے, اور اس میں ان کو کیا فائدہ, وہ تو جیل کے اندر ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بطور اردلی شاید کام کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ اپنا جو آپ بیتی ہے نا, ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے عمران خان صاحب کا, جب وہ جنرل باجوہ کے ساتھ یا جنرل فیض حمید کے بطور اردلی وہ میرے خیال سے انہوں نے فرائض انجام دیے ہوئے ہیں, تبھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی اردلی تھے تو آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی انہی کا رول پلے کر رہے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. شہباز شریف ایک ڈیموکریٹک پرائم منسٹر ہیں اور ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, کوئی پش کے ساتھ نہیں آئے. ہاں کولیشن گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی ان کو سپورٹ حاصل ہے, اور جب تک پیپلز پارٹی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے وہ اس ملک کے پرائم منسٹر رہیں گے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہنی ہے جی کہ اب ان سے اب کیا نتیجہ برآمد ہوگا. ان مذاکرات سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہونا. یہ مذاکرات اب نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گے, لیکن میں بات ریپیٹ کروں گا جو میں نے کل کی تھی کہ پاکستان کے اوپر ایک ڈیجیٹل حملہ کرنے کا منصوبہ پاکستان تحریک انصاف نے بنا لیا ہے, اور یہ حملہ بھی آپریٹ باہر سے ہوگا, جبران الیاس ان کمپنی کرے گی. اور ان کے پاس اب انہوں نے عمران خان کا اے آئی میسیجز ریکارڈ کرنے شروع کر دی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی یہ اپنے آرٹیکل چھپوائیں گے, انٹرویوز جو ہے وہ عمران خان کے جعلی قسم کے انٹرویوز چھپوائیں گے. یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے, اور جتنے بھی ہمارے جافتہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان تمام کو ایکٹیویٹ کرے گی. اور یہ سب کچھ 20 جنوری کے بعد آپ دیکھیں گے, 20 جنوری یا اس کے بعد سے یہ کام شروع ہو جائے گا. اور پھر اس کے پوسٹ 20 جنوری آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو مذاکرات کے ناکام ہونے کا جو ہے یہ اعلان بھی کر دیں گے, اس سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے. تو منصوبہ تو بڑا واضح ہو چکا ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا. یہ دوبارہ انہوں نے 9 مئی کی طرح 26 نومبر کی طرح حملے کرنے ہیں اسلام آباد کے اوپر, اور یہ کرنے کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا کے اوپر جو یہ حملے کریں گے, جو وہ بات کر رہے تھے ڈیوڈ فینٹم والی, وہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے وہ لوگ جو اسرائیل کے حمایتی ہیں وہ بیک کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اس حملے کو, جس کے اندر پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں, جو آپ کے دفاعی پروگرامز ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. جیسے ہمارا میزائل پروگرام ہے, ہمارے نیوکس ہیں, ان کو یہ ٹارگٹ کریں گے. اور یہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ امریکن کی وہ لابی جو اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور جس کو پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت سے خطرہ ہے, جس سے وہ پریشان ہے, یہ اسی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہی ہے. پی ٹی آئی ان کا اعلیٰ کار بننے جا رہی ہے. اوکے اچھا جدید صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ خبر یہ ہے کہ مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک آ چکا ہے, اور چونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ ان ریٹرن نہیں ہے تو آگے یہ بڑھ بھی نہیں رہا. لیکن دوسری طرف اسد کیسر صاحب جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے زبانی کلامی جو بھی اپنے مذاکرات دیے ہیں وہ اب منٹس بن چکے ہیں, تو حکومت اسی کو کیوں نہیں مان لیتی؟ نہیں, میرے خیال میں تو مذاکرات کو مفید سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوگا یہ میں نہیں جانتا, یہ میرے بھائی کی پوزیشن خان صاحب کی ہارڈ لائنز لینے کے باوجود اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا پروسیس جو ہے وہ بہت مفید ہے. اچھا, وہ جمہوریت کے لیے بھی مفید ہے, وہ پارلیمان کے لیے بھی مفید ہے. آپس میں بیٹھے ہیں, چلیں ہم کسی بات پہ اگری کریں گے, ہو سکتا ہے بڑی باتوں پہ اگریمنٹ نہ ہو, لیکن ایک راستہ کھل جائے گا, گفتگو کا راستہ کھل جائے گا. لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, لوگ ووٹ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم ان کے مسائل حل کریں گے. مسائل حل کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا بہت ضروری ہے. اس وجہ سے یہ فیکٹ کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, چلے خان صاحب کے ہیں اس میں یہ کوئرٹس ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں. خان صاحب کا نقطۂ نظر تو بڑا سمپل ہے. وہ ایک جو انہوں نے ٹرینڈ چلایا تھا اس میں ہر بات وہ کہہ گئے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. جی, یہ ہے خان صاحب کا مقدمہ. وہ بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیلتے ہوئے, کیونکہ خان صاحب کرکٹ کھیلتے رہے تو بچپن سے ان کو وکٹیں اکھاڑنے والے, کہ وکٹیں جب اپنی باری ختم ہو جائے تو وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاؤ.
تو یہ جب وہ کہتے ہیں نا خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو اگر آپ ماضی میں جائیں تو پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے کیوں کسی ایسے شخص کو نہیں لگایا جو بہترین کارکردگی دکھا سکے؟ بزدار صاحب کو لگانے کا مقصد کیا تھا؟ ایک ہی تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی کوئی ایسا بندہ لگایا جائے جس کا نہ کو آگے کچھ، نہ پیچھے کچھ، نہ اس کی پالیسی میں کچھ، نہ اس کی گفتگو میں کچھ، بس خان ہی خان رہے۔ جہانگیر ترین سے کیا جھگڑا تھا؟ اس نے اربوں روپے لگا دیے ان کے اوپر جی، اور جب سے یہ پی ٹی آئی بنی تب سے وہ پیسے لگاتے چلے آئے، مگر کیونکہ جہانگیر ترین خان صاحب بہرحال ان کا ایک ہمیشہ سے نقطہ نظر رہا ہے، جب خان صاحب کو ان کی ضرورت نہیں رہی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ وہ گیا جہانگیر ترین۔ علیم خان صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ سارے پنجاب کا خرچہ اکیلے علیم خان صاحب اٹھاتے رہے۔ یہ جتنی آپ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں نا جی، اتنا بڑا وہ مینار پاکستان ہو گیا، جلسہ وہاں پہ پاکستان کی تقریر، وہ کہاں کس نے آرگنائز کیا؟ علیم خان صاحب نے کیا تھا۔ لیکن جب پیسے خرچ ہو گئے تو خان صاحب نے کیا کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ چلے اس کو چھوڑ دیں، اپنا رشتہ دار ماجد خان صاحب جو ان کو لے کر آئے کرکٹ میں، یہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں میرے سے بال سیدھی جو ہے پچ کے اوپر لینڈ نہیں ہوتی تھی جب ماجد خان صاحب مجھے کرکٹ میں لے کر آئے اور مجھے کوچ کیا، مجھے سمجھایا، میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میرا کوچ ہے کرکٹ کے اندر۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ آتے ہی خان صاحب نے سب سے پہلے ماجد خان کی گردن کاٹی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ تو خان نہیں پاکستان نہیں، چاہے کوئی فرد ہو ان کو فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ تنظیم ہو ان کو فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ فوج ہو یا کوئی اور آئینی ادارہ ہو ان کو فرق نہیں پڑتا، اور خاکم بدہن ان کے نقطۂ نظر سے اگر پاکستان بھی ہو تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ سر صاحب آپ کا۔ مزید انسائٹس تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔